बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। केपी कॉलिंग के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रिफ़तुल्लाह औरकज़ई। नाज़रीन, कालेदन तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से फिर से हमलों का आगाज़ कर दिया गया है। 2 सितंबर को तंजीम की तरफ से पहला हमला किया गया और उसके बाद से आज तक यानी गुज़िश्ता 10 दिनों में TTP की तरफ से 12 हमलों का दावा किया गया है। तो अब सवाल ये है कि अच्छे भले तो मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात के 3 राउंड भी हो चुके थे, ये अचानक क्या हुआ कि फिर से जो है ना वो हमलों का आगाज़ कर दिया गया है। और दूसरी बात ये है कि TTP की तरफ से ये बात की जा रही है कि ये जो हमले वो कर रहे हैं ये वो सेल्फ़ डिफेंस में या अपने दिफा में कर रहे हैं। तो अगर ये हमले अपने दिफा में कर रहे हैं तो फिर जो जंगबंदी की गई थी वो फिर उसका क्या मतलब हुआ। तो आज हम इस पे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ सरहद पार अफ़गानिस्तान में फिर से दौलत इस्लामिया या दाइश के हमलों में तेज़ी आ रही है। चंद दिन पहले दाइश की तरफ से रूस के सफारतखाने पर एक बड़ा हमला किया गया था, जिसके बाद से अब पूरी दुनिया में जो है ना उसे तफ्तीश की नज़र से देखा जा रहा है। तो आज हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने 3 मेहमानों को दावत दी है। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है जनाब इफ्तिखार फिरदौस साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तहकीककार हैं। और उसके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर सैयद इरफान अशरफ साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर है पेशावर यूनिवर्सिटी में, मुसन्निफ़ हैं, ये सहाफ़ी भी रहे हैं। टेलीफोन लाइन पे हमें काबल से ज्वाइन कर रहे हैं इस्माइल अंदलीब साहब, नौजवान सहाफ़ी हैं। अब तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। हम आगाज़ अंदलीब से करेंगे। इस्माइल अंदलीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज़। अंदलीब साहब, जैसे मैंने जिक्र किया कि अफ़गानिस्तान में वैसे तो दाइश के हमले जो है ना मुसलसल जारी है, तकरीबन 1 साल हो गया है, लेकिन ये अभी हालिया दिनों में जो रूसी सफारतखाने पे हमला किया गया है तो उसे पूरी दुनिया में बड़े तफ्तीश की नज़र से देखा जा रहा है, तशवीश की नज़र से, सॉरी। तो ये जो हमला है इसके बारे में वहाँ अफ़गानिस्तान में लोग क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरकज़ई साहब, आपको, मेहमानों को और देखने वालों को मेरे तरफ से सलाम हो। ये पहली बात तो ये है कि दाइश ने जो हमला किया है रूस की सफारत पर काबुल में, वो एक नई बात नहीं है, क्योंकि एक तो दाइश के तालिबान के साथ जो अभी बसर इक़्तिदार है, एक दीरीना दुश्मनी है। 2015 से लेकर आज तक कोई मौका भी दाइश ने नहीं छोड़ा है। जब भी मौका मिल पाया है तो तालिबान पर अटैक किया है, उसी पर और उसकी जो मुनाफे है उसको भी टारगेट किया गया है। दूसरी बात ये है कि यहाँ लोगों के जो तबसरे है वो तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ओपनली कोई अफगानिस्तान में ऐसे सिचुएशंस और ऐसे केसेस पर ओपनली डिस्कशन नहीं कर सकते। वो टेलीविज़न पर हो या फिर रेडियो हो या फिर लिख के कोई मकाले या मजमून की शक्ल में हो। बात यह है कि अफगानिस्तान में अब दाइश बहुत बड़ा मसला बन चुका है तालिबान के लिए। अच्छा। और मसला इस वजह से है कि उनकी लीडरशिप का कोई पता नहीं है, उनका कोई ऐसा मंशूर नहीं है, कोई मुराम नहीं है जो पढ़ सके और उसके बुनियाद पर उससे बात कर सके। वो जो कर रहे हैं या जो प्लान कर रहे हैं उसकी कोई ठिकाना नहीं है। ये वाज़ेह बात है कि तालिबान ने अभी जो अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, कई जगहों पर प्रोविंसेस में और काबुल में कई लोगों को अरेस्ट किया गया है जो दाइश के मेंबरशिप रखते हैं, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं निकला है जो अफगानिस्तान का नहीं हो, जो कोई फॉरेन कंट्री का सिटीजन हो। इवन ऐसा भी केस नहीं सामने आया है कि पाकिस्तानी उसकी जो सफ है दाइश के वो उसमें यहाँ एक्टिव हो। ये सिर्फ उनसे ये बातें आ रहे हैं, ये जो प्रेस रिलीज दे रहे हैं या फिर ऐलान कर रहे हैं कि हमारे सफ़ों में फॉरेन लोग भी हैं, जैसे कि कई महीने पहले कुंदुज में उन्होंने एक हमला किया था और फिर ऐलान किया कि ये एक चीनी योगोर आदमी ने किया था। अच्छा। सफारत खाने पर जो अटैक किया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो वजीरिस्तान का था जो बॉर्डर पार है। तो यहाँ एक हम कह सकते हैं कि हालात बिल्कुल मुबहम है और किसी को कुछ पता नहीं चलता कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, कोई कौन उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसी
جگہوں پر کیسے پہنچ سکتے ہیں جو بالکل حساس جگہ ہے جیسے کہ سفارت ہے روسی کی. جی آخر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ داعش کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹارگٹ ہے کہ طالبان کو ناکام دیکھے جائے, اس کی جو ریلیشن شپ ہے دوسری دنیا کے اس کو خراب کیا جائے. بالکل. اور حال میں دیکھ رہے ہیں کہ رشیا نہ تو افغانستان وار میں ایکٹیو تھا, یو ایس اور الائنس فورسز کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا, نہ ہی یہاں اس کی کوئی ملٹری پریزنس ہے افغانستان میں, پھر بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. اونلی ریزن یہ ہے کہ وہ طالبان سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں. بالکل. اچھا, یہ جو آپ نے اندلیب صاحب آپ نے جو بات کی یہ بالکل ہمیں بھی یہی نظر آتا ہے کہ لیکن اس حملے سے پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو تو کابل میں القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کو ہٹ کیا گیا, تو اس کے بعد سے امریکہ نے پھر کچھ وقت کے لیے طالبان کے ساتھ اپنے جو مذاکرات ان کے چل رہے تھے قطر میں وہ بھی ختم کیے تھے, تو ایک بڑا دباؤ آیا. اور پھر یہ والا جو حملہ ہوا ابھی حالیہ دنوں میں اس طرح نظر آ رہا تھا کہ اگر امارت اسلامی کے ساتھ کوئی دوسرا ملک جو بہت زیادہ قریب ہوتا جا رہا تھا تو وہ چین اور روس ہے. تو یہ مطلب اس سے آپ کیا مطلب آپ کیا دیکھتے ہیں, یعنی اس حملے سے جو طالبان کی ایک انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی ہے وہ تو پہلی ہی جو ہے نا ایک سٹیک پہ ہے, اس پہ سوال ہے, تو اس میں مزید جو ہے نا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا؟ بالکل مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اور مسئلے پیدا ہوئی ہے. مجھے جتنا بھی معلومات ہے, میں نے جتنا سورسز ہے اس سے بات کی ہے, کئی ایمبیسیز کے لوگ جو یہاں آتے جاتے تھے انہوں نے اپنے لوگوں کو وارن کیا ہے کہ افغانستان میں آپ کو چوکنا رہنا پڑے گا. اچھا. اور انہوں نے دوبارہ سرے سے اپنے اسسمنٹ شروع کیے ہیں کہ آیا ہم کو افغانستان میں سفارت خانے کو کھولنا چاہیے یا نہیں. یہ ایک رشیا اور چائنا یا پھر افغانستان کے نیبرنگ کنٹریز نہیں ہے, کچھ اور کنٹریز بھی ہے جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے اس کے, جس میں ترکیہ بھی ہے, مالیزیا بھی ہے اور اسی طرح جاپان بھی ہے. وہ لوگ بھی یہاں آتے جاتے ہیں اور اپنے سپورٹ کر رہے ہیں طالبان کو. تو میرا جتنا انفارمیشن ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی ہی ممالک نے اپنے لوگوں کو بھی بتا دیا ہے اور پھر سے یہ اسسمنٹ کر رہے ہیں کہ آیا ہم کو فلی ریزیوم کرنا چاہیے ڈپلومیٹک مشن کابل میں یا پھر نہیں. اور یہ جو رشیا کے سفارت خانے پر اٹیک کو القاعدہ سے جوڑا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سلسلہ ہے جو طالبان کی حکومت کے پہلے دن سے آج تک شروع ہوئی ہے. ہم اس کو اگر لائن میں کریں تو کندوز پروونس سے ازبکستان اور تاجکستان اور تخار سے وہاں میزائل حملے ہوئے, اسی طرح القاعدہ کے سربراہ پر یہاں اٹیک ہوا, شیعہ لوگوں کو یہاں ٹارگٹ کیا گیا, یعنی ایک ہی حملہ نہیں کئی حملے ہوئے ہیں اور سویلین پر ہوئی ہے. اسی طرح یہ بالکل لاسٹ حملہ جو تھا رشین کی سفارت خانے پر تھا. تو یہ ایک کوشش ہے جو طالبان کی حکومت کو آئسولیٹ کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو افغانستان کو سے کچھ بھی ہمدردی رکھتے ہیں اپنے ہی تحفظ کے لیے, بالکل یہ ایک برا واقعہ تھا اور میرے خیال میں اس کے جو نتائج ہوگی وہ افغانستان اور طالبان کی حکومت کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. اور اگر بالکل اور اگر کچھ ایسی اقدامات کیا جائے یہاں افغانستان میں, نئی حکومت ہی اسلامیہ کچھ ایسی ہی اسٹریٹجی بنائے جس کی بنیاد پر یہ دوسرے لوگوں کو یا پھر ممالک کو اشور کرے کہ یہاں جو حالات ہے یہ انڈر کنٹرول ہے, تو پھر میرے خیال میں کچھ بن سکتا ہے, ورنہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں. اچھا, ایسے حملے کو روک تھام بھی مشکل ہے. آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اب میں اسٹوڈیو میں جو میرے ساتھ مہمان ہیں ان سے بات کروں. افتخار فردوس صاحب, اندلیب صاحب نے کہا کہ یہ جو سفارت خانے پہ حملہ ہوا ہے روسی سفارت خانے پہ, تو اس کا بظاہر یہ مطلب ہے یا مقصد ہے کہ افغان طالبان کو جو ہے نا مزید آئسولیٹ کیا جائے. آئسولیٹ تو وہ پہلے سے ہیں لیکن اس میں مزید جو ہے نا پیچیدگیاں پیدا کی جائے. کیا کہتے ہیں آپ؟ رفعت صاحب, جہاں تک ایمبیسی کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کی بات ہے, تو اگر آپ پچھلے
4-5 مہینے کا جو داعش کا کے جو آپریشنل ڈائریکٹیوز ہیں یا اپنے گروپ کے اندر جو وہ باتیں جو ہے وہ بتاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، اور جو ان کا لٹریچر جو ہے وہ نکل کے آتا ہے، اس میں 3 ٹارگٹس جو ہے وہ بہت کلیئر ہیں۔ ایک تو اس میں بہت کلیئرٹی سے یہ بات بتائی گئی کہ کوئی بھی ایڈ ایجنسی یا ہیومینیٹیرین ایجنسی اگر وہ طالبان کی امداد کرتی ہے تو اس کو ہم ٹارگٹ کریں گے، دیٹس دا فرسٹ تھنگ۔ دوسرا اس میں ڈپلومیٹک مشنز کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور بہت کلیئرلی جو ہے ہم نے دیکھا کہ اگست 15 کے بعد جب ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ ماسکو جو ہے وہ گیا تھا طالبان کا، تب سے جو ہے ہم داعش کے جو ہے یہ ڈائریکٹیوز اور ان کے لٹریچر میں جو ہے اینٹائی رشین جو ایک پروپیگنڈا ہے وہ کافی جو ہے ڈیپ لیول پر جو ہے اس میں جو ہے موجود ہیں۔ اور چونکہ داعش جب ہم خراسان کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف جو ہے افغانستان کے ایلیمنٹس جو ہے وہ نہیں ہیں، بلکہ اس میں شاید افغانستان کے کم لوگ ہیں، لیکن اس میں تاجکستان اور ازبکستان، سینٹرل ایشیا کے وہ ممالک جو شام اور عراق میں جن کے جو ہے فائٹرز موجود تھے، ان کو یہ کلیئرلی بتایا گیا تھا کہ اب آپ اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ افغانستان کی طرف جو ہے وہ کر دیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بیٹل زون جو ہے۔ جہاں تک رشین ایمبیسی کے اوپر ٹارگٹ کا جو ہے وہ تعلق ہے، تیسرا جو اس میں ایک ذکر جو آتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اندلیب صاحب سے یہ سوال بھی جو ہے وہ پوچھیں، اس میں ان علماء کا ذکر ہے جو طالبان کی حمایت میں داعش کے خلاف جو ہے وہ بولتے ہیں۔ بالکل، 2 تو پہلے ہی ٹارگٹ کر چکے ہیں۔ جی بالکل، تقریباً 4 جو ہے وہ ٹارگٹ ہوئے، جس میں سے صرف ایک کا کلیم آیا ہے، باقی کا کلیم جو ہے وہ آیا بھی نہیں۔ لیکن جو ایک علماء، مجیب انصاری کا نہیں آیا ابھی تک؟ نہیں جی، مجیب انصاری کا کوئی کلیم ابھی تک نہیں ہے۔ ٹھیک۔ لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو طالبان نے گرینڈ جرگہ جو ہے وہ بلایا تھا علماء کا، اور کابل کے اندر اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اٹیک جو ہے وہ ہوا تھا، لیکن اس کو انہوں نے پسپا کر دیا تھا، اس میں کوئی علماء وغیرہ کی جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی تھی۔ لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ کلیئرلی سامنے آئی تھی کہ جو پوائنٹس جو اس کا اعلامیہ تھا، اس 7 نقاط میں سے جو ہے وہ 3 جو ہے وہ داعش کے بارے میں تھے، اور ان کو جو ہے خوارج جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ داعش نے تقریباً کوئی 98 صفحے کا پیمفلٹ جو ہے وہ ریلیز کیا اور کہا کہ ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو یا کسی بھی جو ہے جماعت سے اس کا تعلق ہو، اور انہوں نے پھر باقاعدہ نام لیے، اور نام لے کر جو ہے ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا، جن میں سے آلموسٹ 3 جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں اور ایک ابھی تک جو ہے وہ زندہ ہیں۔ انہوں نے نام جو ہے وہ سارے ڈکلیئر کر کے جو ہے بتائے تھے۔ میرے خیال میں جب ایک اگر آپ ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا وہ بیان جو ہے وہ سامنے رکھ دیں جو انہوں نے اگست 15 کے بعد جو ہے وہ دیا تھا کہ داعش جو ہے وہ ایک سر درد ہے سے لے کر اعلامیہ تک، کہ ایک ایسا امپورٹنٹ اعلامیہ جس میں 3 پوائنٹس جو ہے وہ 7 میں سے جو ہے وہ داعش کے خلاف ہو، اور پھر رشین ایمبیسی کے اوپر جو ہے وہ اٹیک، تو اوبیسلی یہ ایک بڑا سیناریو ہے، کیونکہ شاید افغانستان کے لیے یہ ایک معمول کی بات ہو کہ وہاں پر جو ہے وہ ڈپلومیٹک سرکلز اور اٹیکس جو ہے وہ روزانہ کے لحاظ سے ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رشین سٹیٹ کے خلاف شام اور عراق سے باہر یہ پہلا اٹیک ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ پلس یوکرین کا جو مسئلہ ساتھ میں جو ہے وہ چل رہا ہے، اگر آپ اس کے تناظر میں بھی اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک نیا فرنٹ جو ہے وہ کھل رہا ہے۔ اور ایک بات جو ہے وہ یہاں پر میں ضروری جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ جو رشیا شاید جو ہے ایک سمبولک جسچر بھی ہے، کیونکہ بار بار جو اگر آپ انٹر رشین داعش کا جو ہے وہ آپ ایک ان کا لٹریچر اگر پڑھیں تو اس میں کلیئرلی یہ بات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ رشینز نے جو ہے وہ مل کر ایران کے ساتھ دولت اسلامیہ کا جو وہاں پر انہوں نے اپنی ایک ریاست بنائی ہوئی تھی اس کے اوپر بمباری کی، اور ان کی حکومت کے خاتمے میں روس کا بھی جو ہے وہ ہاتھ ہے، اس لیے جو ہے ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ افغانستان کے اندر یا کہیں پر بھی ان کو اگر ٹارگٹ جو وہ ملتے ہیں تو وہ روس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ کریں گے۔ تو ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی جو ہے وہ سامنے آتی ہے، بلکہ اگر آپ رسپانسبلٹی کلیم جو ہے وہ پڑھ لیں جو انہوں نے جو ہے وہ شائع کیا اس کے بعد، جس طرح انہوں نے کہا کہ وقاص الوزیرستانی اس کا نام جو ہے وہ بتایا گیا، جو سوسائڈ بامر جس کو آئیڈینٹیفائی کیا، بالکل وہ ہمارے کچھ تجزیہ نگار اور صحافی دوست یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی اس کی شکل دکھائی گئی تو وہ کہیں سے وزیرستان کا ویسے لگتا نہیں ہے، ان کا شعبہ یہ ہے یا غالب گمان یہ ہے کہ یہ بامر جو تھا یہ بیسیکلی اس نسل کا تھا جب اسلامک موومنٹ آف ازبکستان والے آ کر وزیرستان میں رہے تھے اور یہ پھر افغانستان واپس گئے ہیں، تو اس لیے اس نے اپنا لقب جو ہے وہ وزیرستانی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا،
لیکن اگر آپ اس اٹیک کو اور کلیم جو ہے وہ دیکھ لیں تو اس میں باقاعدہ طور پر ہم داعش کی طرف سے یہ پہلا کلیم ہے جس میں طالبان کی کوٹ کو جو ہے یعنی طالبان کی سٹیٹمنٹ کو کوٹ کر کے جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے کہ ہم رشیا سمیت تمام ممالک کو افغانستان کے اندر جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے. مطلب یہ کہ ایک موکری کے طور پر یعنی ایک مذاق اڑانے کے طور پر ان پر کہ اگر آپ جو ہے بچا سکتے ہیں تو بچا لیں. تو میں تو پھر بھی یہی بات کہوں گا کہ اگر ایک جگہ پر ایک تنظیم جس کے خلاف ایک سٹیٹ کی حکومت جو ہے وہ متحد ہوئی ہے اور وہ جو ہے وہ یہ پاور رکھتی ہے کہ وہ نام لے کر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں اور ان کو پھر بھی نہ بچایا جا سکے, تو میرے خیال میں یہ حالات اس طرف جو ہے وہ اشارہ دیتے ہیں. اور جو ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک کنسرن بھی ہے کہ طالبان عائدہ ان کی لیجیٹمیسی برقرار رکھنے کے لیے آیا, یہ افغانستان کے اوپر ان کا پورا ہولڈ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اگر انٹرنیشنل ٹریڈ اگریمنٹس آپ دیکھ لیں یا انٹرنیشنل پیس اگریمنٹس دیکھ لیں, بات ایک فریق سے جو ہے وہ ہوتی ہے جو حکومت کا دعوے دار ہوتا ہے, لیکن اگر وہ حکومت پرووائڈ کرنے میں ناکام رہتے ہیں پھر ابہام پیدا ہو جاتا ہے. اچھا, تو ان ساری چیزوں سے طالبان کی اپنی حکومت کی ریکگنیشن, ان کے ٹریڈ اگریمنٹس, ان کے ڈپلومیٹک سرکل کے اگریمنٹس, بلکہ ابھی جو EU نے کہا تھا کہ ہم وہاں پر اپنے جو ہے وہ آفس جو ہے وہ کھولیں گے, اور پھر آہستہ آہستہ یورپین یونین کی طرف سے جو ہے کہا گیا کہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ ایمبیسیز جو ہے وہ کھولی جائیں گی. تو آئی تھنک کہ یہ بات جو ہے ان سب کو اور پلس ایٹ دا ہائٹ آف دا کانفلکٹ 3 ایمبیسیز جو ہے وہ افغانستان کے اندر کھلی ہوئی تھی, ایک پاکستانی ایمبیسی, ایک رشین ایمبیسی اور ایک ایرانین ایمبیسی. تو اب اس ایسے وقت میں جب طالبان کی حکومت جو ہے وہ پوری طور پر اسٹیبلش ہوگی اور رشین ایمبیسی اٹیک ہوتی ہے, میرے خیال میں ایک الارم بیل ہے, خطرے کی گھڑی ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر ڈاکٹر صاحب کے سامنے یہ سوال رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, یہ رشین ایمبیسی پہ کافی جو ہے نا دلیپ صاحب نے بھی بات کی, پھر افتخار صاحب نے بھی اس کو کافی مختلف اینگل سے دیکھا. تو آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں, یہ کتنا بڑا حملہ ہے؟ اور یہ جیسے افتخار صاحب نے بھی کہا کہ ہر طرف سے طالبان کی مطلب ان کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. یہ بڑا ابھی تک جو اب میں سن رہا تھا باتیں, دیکھیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 15 اگست 2021 کے بعد جب طالبان آئے تو ابھی ہم نے بات کی کہ 3 ایمبیسیز, جس میں پاکستان کی ایمبیسی تھی, قطر کی تھی اور شاید امریکہ کی ایمبیسی تھی, یہ کھلے تھے. اس کے بعد اب تک 17-18 کے قریب ایمبیسیز وہاں پہ ہیں اور مزید کا کھلنے کا ایک باتیں ہو رہی ہیں. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ان تینوں ایمبیسیز کے سب سے پہلے یہی کھلی تھی یا بند ہی نہیں ہوئی تھی, ان پہ کوئی اٹیک نہیں ہوا. یہ بھی ایک معنی خیز جسچر ہے. اور صرف اس کے بعد پھر رشین ایمبیسی پہ اٹیک کرنا بذات خود ایک اوپن کویسچن ہے کہ رشین ہی کو کیوں. اس میں میرے خیال میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑا خطرہ اس وقت جو طالبان کے سر پہ منڈلا رہا ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی وہ اس کا عدم اطمینان ہے کہ جو طالبان کی پالیسیز پہ وہ وقتاً فوقتاً ظاہر کر رہے ہیں. یورپین یونین ہیں, امریکنز ہیں, وقتاً فوقتاً وہ ابھی تک وہ خوش نہیں ہیں جو افغانستان میں ہو رہا ہے, خاص کر جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اور خواتین کی اسکولوں پر جو کچھ پہ پابندیاں ہیں اس حوالے سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے اس حوالے سے. اب دیکھیں اس پہ جب بھی امریکہ میں ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے, جب بھی یورپین یونین میں ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے, تو ایک بڑا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی طالبان ہیں ان کی سفری جو ان کی سفری سہولتیں ہیں یا ان کے ٹریولنگ پہ پابندی لگائی جائے. اب یہ بات پچھلے 1 مہینے میں بھی ہو رہی تھی, اگر آپ کو بڑا زور پکڑا امریکہ میں بھی, اور اس پہ بڑی ڈپلومیسی بھی ہوئی. اور اس میں ایک جو فیکٹر تھا وہ رشیا تھا اور دوسرا چائنا تھا, کہ رشیا اور چائنا کے بارے میں ویسٹرن پریس میں یہ اکثر آ رہا تھا کہ یہ اس کی مخالفت کریں گے, تو جب تک آپ پورا ماحول نہیں بنائیں گے, ان کو بھی راضی نہیں کریں گے, تو یہ افیکٹو ہو ہی نہیں سکتا سفری پابندیاں جو ہیں. آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اکثر طالبان جو ہیں ان کی فیملیز افغانستان میں نہیں ہیں. اکثر طالبان کے جو لیڈرز ہیں وہ بزنسز کرتے ہیں. اکثر طالبان کے جو لیڈر ہیں ان کو دنیا میں ادھر ادھر جانا پڑتا ہے نجی معاملات کے حوالے سے. اب اگر کوئی ملک طالبان کو اس طرح سپورٹ کرتا ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں یا UN کے لیول پر کوئی اندیشہ بھی اس طرح ہو کہ وہ طالبان کے لیے سپورٹ پرووائڈ کوشن ثابت ہو سکتا ہے,
تو یقین کریں وہ پھر داعش کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور داعش اس کو کبھی نہیں چھوڑے گی. یہ ہم نے دیکھا کہ اگر طالبان کی دوستی بھی تھا تو پاکستان سب سے بڑا ایڈوکیٹ ہے طالبان کا افغانستان میں, اس پہ اٹیک نہیں ہوا. میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا. قطر پہ سب سے بڑا جو ہے نا سپورٹ قطر کا رہا ہے ایک طرح سے, اور سینٹ کام کا وہاں پہ ہیڈ کوارٹر بھی ہے. اس کے علاوہ امریکہ کی بھی قریب, امریکہ نہیں, تینوں پہ نہیں ہوا, رشیا پہ ہونا. تو یہ بھی فیکٹر ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ میرے خیال میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش تو ہے داعش, کیونکہ لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ داعش کوئی نیا حربہ نہیں استعمال کر رہی. داعش وہی کچھ کر رہی ہے جو گزشتہ 40 سال میں افغانستان میں ہر باغی گروپ نے کیا ہے. طالبان سے اس نے زیادہ سیکھا ہوگا, نہ کہ طالبان داعش سے کچھ سیکھے. اس سے پہلے مجاہدین بھی یہی کر رہے تھے کہ جو ہے نا نجیب کی حکومت پہ جو ہے نا اس کو گھیرے میں لے کے کابل پہ قبضہ یعنی جمانے کی کوشش کر رہے تھے. اس کے بعد طالبان کا بھی پورا فوکس یہی رہا کہ وہاں پر جو ہے نا حملے کیے جائیں اور ڈیسٹیبلائز کیا جائے افغانستان کو, ایمبیسیز پہ اٹیک کرنا, مختلف ان کے محل پہ اٹیک کرنا, پبلک سافٹ ٹارگٹس پہ اٹیک کرنا. اب داعش بھی کوئی نیا نہیں کر رہی, وہ بھی وہی کچھ کر رہی ہے. جو فرق صرف یہ ہے کہ طالبان کی لیڈرشپ کلیئر تھی, ان سے بات ہو سکتی تھی, اکثر پاکستان میں تھی اور دنیا نے ان سے بات کی بھی. داعش کا جو ایشو یہ ہے کہ وہ سائے کی طرح ہے, ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ ہے, کس سے بات کی جائے, کون دشمن ہے, کلیئر نہیں ہے. لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ یہ ہے کہ طالبان داعش کو خطرہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب تک طالبان اس کو ایک ایشو نہیں سمجھیں گے اس وقت طالبان کے لیے داعش پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا. اب تک داعش جو ہے وہ آگے جا رہی ہے. جو موجودہ معلومات ہیں اس کے مطابق افغانستان کے 33 34 سے 35 جتنے بھی صوبے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ داعش بڑھ رہا ہے, سایہ ہے, کچھ پتہ نہیں چل رہا. لیکن واقعی بہت بڑا خطرہ ہے, نہ صرف افغانستان کے لیے بلکہ پڑوسی ملک, ابھی ہم بات کر رہے تھے پہلے انڈیا کے لیے, ہمارے لیے پاکستان کے لیے, ہم نے ابھی پہلے بات کی بنگلہ دیش کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خطرہ تو ہے لیکن اس کا ادراک نہیں ہو رہا. تو داعش ایسے ٹارگٹس کر رہی ہے جو امپیکٹفل ہو, جس کی وجہ سے ادراک پہلے ہو کہ ہاں وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سامنے رکھنی چاہیے, پھر ہم داعش کو سمجھ سکتے ہیں. صحیح. اندلیب صاحب, یہ جو وہاں پہ افتخار صاحب کا ایکچولی یہ سوال ہے کہ جو مذہبی رہنما کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جیسے رحیم اللہ حقانی صاحب, وہ ایک خودکش حملے میں مارے گئے. پھر وہ ہرات میں مسجد کے اندر جو مجیب الرحمان انصاری, اس کی وہ بھی ہلاک کیے گئے. میرے خیال میں اس کی کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. اس طرح اور بھی کچھ مذہبی اسکالرز تھے. تو اس کے حوالے سے وہاں پہ پھر افغانستان میں لوگوں کا کیا رد عمل ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو مطلب مذہبی رہنما ہے, سب جانتے ہیں. پہلا بات تو یہ ہے کہ ہم کو یہ ماننا چاہیے کہ مذہبی رہنما یا علماء ابھی یہ ایک نئی فینومینا نہیں ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. میں آپ کو 2 مثالیں دے رہا ہوں اور اس کو اگر ہم ماننے کنونس ہو جائے تو پھر مزید آسانی ہو جائے گی. ایک یہ کہ کابل شہر کے بالکل بہت سینسیٹیو اور حساس ایریا وزیر اکبر خان میں, وزیر اکبر خان کا جو ہلو جی سن رہا ہوں جی, جو مسجد ہے بالکل مشہور, اس کی اندر اسی مسجد کا امام ڈاکٹر نیازی صاحب جو الازہر مصر سے فارغ ہو چکے تھے اور ڈاکٹر تھے, یونیورسٹی سے فارغ ہو چکے تھا, وہ اس کو بم سے اڑا دیا گیا, وہ شہید ہو چکا ہے. وہ پہلی حکومت میں تھے. اس کے بعد مولوی ریحان, وہ اپنی مسجد میں جمعے کی نماز کے دن کابل شہر میں اس کے بالکل ممبر کے نیچے بم رکھا ہوا تھا, وہ اڑا دیا گیا تھا. تو یہ ایک نئی چیز نہیں ہے جس پر ہم تبصرہ کریں یا پھر اس پہ بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کی جو سسٹم ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, اس میں ساری رہنما علماء ہے جی. اگر کل کوئی گورنر مار دیا گیا یا پھر ایک وزیر مار دیا گیا یا پھر کوئی ڈسٹرکٹ گورنر یا کوئی دوسرا آدمی, تو اس پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ بھی تو ایک عالم تھا, مذہبی رہنما تھا. کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. جو ہرات میں ہوا بہت برا واقعہ تھا. اسی طرح رحیم اللہ حقانی صاحب جو تھا اس میں بھی یہ بھی بہت برے واقعے تھے. رحیم اللہ صاحب تو اسلامی امارت کا رکن بھی رہ چکا تھا. ہرات میں جو آدمی تھا وہ داعش کے خلاف بالکل کھلم کھلا کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کی گردنیں کاٹ دینی چاہیے. تو اپنے جو اپوننٹ ہوں گے, جو مخالف ہوں گے, تو وہ کبھی بھی یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے.
تو میرے خیال میں یہ ایک نارمل سی چیز ہے. اگرچہ واقعات بہت یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اگر وہ مذہبی رہنما مار دیتے ہیں تو ایک گاؤں میں ایک مسجد میں ایک عادی ملا کو مارنا بالکل آسان ہے اس کے لیے, سوائے ان کی کہ اس کے ایک خودکش کی ضرورت ہو تو وہ بالکل آسانی سے مار دیتے ہیں. یہ اس لیے یہ کام ہو رہے ہیں جو سپورٹ کر رہی ہے حکومت کے اراکین کو لڑکڑانے کے لیے یہ کام کر رہی ہے. وہ ایک بہت اچھا مقرر تھا, عالم تھا اور بانفوذ آدمی تھا ہرات میں, تو اس کو آپس درمیان سے ہٹانا اس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. تو میرے خیال میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چلتے آ رہے ہیں, یہ چلتے آ رہے ہیں, یہ 20 سالوں سے یہ کام ہوتے جا رہے ہیں. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے فریقین تھے امارت اسلامیہ کے حمایتی تھے یا ان کے ساتھ تھے, یعنی وہ غیر جانبدار علماء نہیں تھے. اچھا, یہ جو کل پرسوں میں پھر ایک دن کے لیے جو ہے نا وہ بلکہ چند گھنٹوں کے لیے اسکول کھلے تھے بچیوں کے, پھر دوبارہ سے بند کیے گئے, تو یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ کس کے حکم پہ یہ کھولے گئے تھے اور پھر بند کیسے ہوئے؟ یہ کیا معاملہ تھا؟ سٹوریاں تو بڑی ہم نے دیکھی ہیں. ہاں, یہ لڑکیوں کی جو اسکول ہے یہ ایک ایسی معمہ بن چکی ہے افغانستان میں جس کو کسی کو بھی حل کا پتہ نہیں ہے. میرا جتنا تعلق ہے حکومتی لوگوں سے یا پھر جو سرکاری جو کام کر رہے ہیں اداروں میں, وہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا اور اس کے اوپر کیوں ایک کلیئر پالیسی نہیں بنی جاتی. ہر وقت جس نے بھی سوال کیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک میکینزم پہ کام کر رہے ہیں, جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم مخالف نہیں ہے, ہم اجازت دیں گے. یہ صرف پکتیا میں ہوا تھا. پکتیا کے تقریباً 5 اسکول کھل گئے تھے اور پکتیا کے جو لوکل آفیشلز ہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی تھی کہ لوگوں نے یہ اپنے انیشیٹو سے یہ کام کیا ہے, ہم نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کیا ہے, نہ حکومت نے اجازت دی ہے. تو پہلے روز جو لڑکیاں آ گئی تو ان کو اجازت دی گئی اندر اسکول جانے کے لیے, لیکن اس کو کچھ بھی نہیں پڑھایا گیا. اچھا, جب دوسرے دن ہفتے کے دن جب آ گئی یہ لڑکیاں تو اس کو کہہ دیا کہ واپس چلے جاؤ. تو انہوں نے گردیز شہر میں پکتیا کے جو سینٹرل سٹی ہے وہاں ایک مظاہرے کی طرح, ایک ہڑتال کی طرح سڑک پر بھی نکل آئے, لیکن وہ معاملہ انہوں نے ختم کر دیا. کل ایک اور کیس آ گیا جب ایجوکیشن منسٹر جو شیخ نور اللہ منیر صاحب ہے انہوں نے اروزگان پروونس میں ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہاں کے لوگ نہیں چاہتے جنس کی عمر میں زیادہ ہے اپنے بیٹیوں کی اجازت دے دی کہ اسکول چلے جائے. تو ایکچولی حکومت کی افغانستان کی حکومت کی اس کے سوا کہ ہم مخالف نہیں ہے اور ایک اچھا ماحول جو افغانستان کی رواج اور اسلامک شریعہ کے پرنسپل سے مطابقت رکھتا ہو, ہم اس کو بنا رہے ہیں اور ہم کبھی بھی مخالف نہیں ہیں, ہم اجازت دیں گے. اس کے سوا کوئی بھی انفارمیشن باہر نہیں نکل آیا ہے کہ کیوں یہ لوگ کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پریشرائز کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا. طالبان کے پاس اچھا, اندلیب صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, میں ابھی دوستوں کی طرف جاؤں گا. اب ہمارا جو یہ دوسرا موضوع ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ, جس کا میں نے ابتدا میں ذکر بھی کیا کہ تقریباً مذاکرات کی 3 راؤنڈ ہوئے, پھر جنگ بندی برقرار رہی. اب تو انہوں نے باقاعدہ سے حملوں کا آغاز کر دیا اور پچھلے 10 دنوں میں 2 ستمبر سے حملوں کا آغاز کیا, تو یہ 10 دنوں میں وہ 12 حملے کر چکے ہیں. آج بھی انہوں نے ایک حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. تو یہ اچھے بھلے تو مذاکرات ہو رہے تھے, یہ پھر اچانک یہ کیا ہو گیا؟ رفعت صاحب, اگر ایک آنیسٹ جو ہے وہ جواب جو ہے وہ دیا جائے, میرے خیال میں ہر طرف جو ہے کنفیوژن ہے. اچھا, اور اس کنفیوژن کو میں جو ہے وہ 2 اینگل سے جو ہے وہ دیکھتا ہوں. اس میں 2 چیزیں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں. ایک اس میں جو ہے جو حالیہ دنوں میں جو لوگ قیادت لے کر جو ہے افغانستان گئے تھے اور اس کے اندر جو چینجز جو ہے وہ کی گئی, یعنی جو نیگوشیٹنگ ٹیم تھی, اور کلیئرلی جو ہے اس میں آبویسلی فیض حمید صاحب جو ہے اس کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے, کور کمانڈر پشاور. تو اگر آپ ایک گروپ کے لیڈر کو جو ہے وہ اس جگہ سے جو ہے وہ نکال لیں تو جو مذاکراتی پروسیس ہے نئے بندے کو آنے میں ٹائم بھی لگے گا, اور اب یہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے یہ بھی جو ہے وہ آگے دیکھتے ہیں, کیونکہ اگر وہ گروپ نہیں رہا بات کرنے کے لیے, اب یہ بات آگے جو ہے وہ کون پہنچائے گا. اچھا,
دیٹس دا فرسٹ تھنگ. دوسرا جو ہے جس کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ہے, اور جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ ایمن الظواہری کو, یعنی القاعدہ کے لیڈر کو جو ہے وہ کابل شہر کے وسط میں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ڈرون اسٹرائک سے. ہماری اطلاع جو ہے اس میں یہ بھی دیا کہ جو 2 میٹنگز کنزیکٹیو جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہوئی تھی, اس میں 2 لوگ جو ہے وہ پھر نہیں بھی گئے. اس میں ایک سراج الدین حقانی جو ان کی انٹیریئر منسٹر ہیں, دوسرے متقی صاحب جو ان کے فارن افیئرس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں, وہ بھی جو ہے اس میٹنگ میں جو ہے نہیں گئی. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سراج الدین حقانی جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ پبلک لائم لائٹ سے جو ہے وہ غائب ہیں. اس کے درمیان میں ایک اور واقعہ بھی جو ہے وہ ہوا کہ عمر خالد خراسانی جو اس مین شورا جو 11 رکنی شورا ہے ٹی ٹی پی کی, ان کا حصہ بھی تھے, اور جو مذاکراتی عمل میں ایک کمیٹی کو لیڈ بھی جو ہے وہ کر رہے تھے, وہ بھی ٹارگٹ ہوئے, اور خاص اسی علاقے میں ٹارگٹ ہوئے جو حقانیوں کا علاقہ جو ہے وہ سمجھا جو ہے وہ جاتا ہے. بالکل. اور جب آپ پکتیا تھا جی جی اور اگر ہم اس کو دیکھ لیں, پشتون جرگے میں اگر آپ جو ہے ثالث ہیں اور آپ نے گارنٹی لی ہے اور آپ ضامن بھی ہیں, اور آپ کے ایریا کے اندر جو ہے آپ کے جرگے کے بندے کو جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے, اچھا, تو آبویسلی آپ کی طرف جو ہے آپ کے اوپر انگلیاں جو ہے وہ اٹھائی جاتی ہیں. حقانیوں کی بات جی. اچھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی اپنی ایک پالیٹکس بھی جو ہے وہ جاگ گئی. آپ نے ملا یعقوب کی سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ سنی ہوگی, اور اس کے علاوہ بہت ایسی چیزیں جو شاید مین سٹریم پہ نہیں آتی لیکن طالبان کے انٹرنل پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں. آپ کو ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی سٹیٹمنٹس بھی یاد ہوں گی. میں ہر وقت اس طرح جاتا ہوں کیونکہ چیزوں کی ٹریجیکٹری سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں, کہ انہوں نے پہلی پریس کانفرنس میں کہا کہ ٹی ٹی پی نام کی کوئی چیز افغانستان کی سرزمین پہ نہیں ہے, پھر بعد میں کہا کہ جو ہے ہم جو ہے ایک اسپیسیفک پورشن یا کچھ خاص لوگ جو ہے اس میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. پھر تیسری سٹیٹمنٹ یہی کہ افغانستان کی حکومت جو ہے اس میں جو ہے وہ بات جو ہے جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن لوگ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. جی. تو میرے خیال میں یہ 2 ایسے سینیریوز ہیں کہ کمانڈ چینج اور افغانستان کی اپنی انٹرنل پالیٹکس, اس نے جو ہے سارے پروسیس کو جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ دھکیل دیا ہے, اور اس ٹائم اس میں کنفیوژن ضرور ہے. اچھا. نہ ٹی ٹی پی نے کہا کہ جنگ بندی ختم ہوئی, کوئی باقاعدہ اعلامیہ نہیں. یہی بڑا اہم سوال ہے, اور یہ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب, یہ اگر ایک تو جنگ بندی جیسے ہم سب جانتے ہیں, ہم مطلب اس بیلٹ میں رہتے ہیں, یہاں پہ جرگے شرگے ہوتے ہیں, ہم سارے پشتون ہیں, قبائل ہیں, ہمارے سامنے ہوتے ہیں. ایک دفعہ جب اوربند یا جنگ بندی ہو جاتی ہے تو پھر اس میں کوئی فائر نہیں کرتا ہے. تو یہ ٹی ٹی پی مطلب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ سیلف ڈیفینس میں وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے, تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی جنگ بندی جو ہے وہ عملاً ٹوٹ چکی ہے؟ دیکھیں, جب تک یہ دونوں فریق سے میری مراد یہ ہے کہ پاکستان ملٹری یا اس کے جو قیادت ہے, جنہوں نے یہ مذاکرات افغانستان کی حکومت یا طالبان کی حکومت کی مشاورت کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ شروع کیے تھے, جب تک وہ یہ نہیں کہتی کہ مذاکرات ختم ہوئے ہیں, اسی طرح جب تک ٹی ٹی پی یہ نہ کہے کہ مذاکرات ختم ہوئے ہیں, اور یا افغان طالبان یہ نہ کہیں کہ ہم اس میں ضامن نہیں ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ختم ہو چکے ہیں. لیکن ہاں, آپ کی بات اہمیت کی قابل ہے, کیونکہ جو پریس ریلیزز آ رہی ہیں, یعنی آپ نے دیکھا کور کمانڈر میٹنگ میں خاص کر جو جنرل فیض حمید یہاں سے تبادلہ ہوا, اس کے کچھ دن بعد جو ہوئی میٹنگ, اس میں نہ صرف فیض حمید تھے نہیں یا دکھائے نہیں گئے تھے, جو ریلیز تصویریں ہو گئی تھیں, اس میں یہ بھی بات کی گئی تھی کہ اب ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ سلسلہ نہیں رہے گا جو اس سے پہلے تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں فیض حمید تک محدود تھیں, وہ اب تبدیل ہو رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغان جو ٹی ٹی پی ہے, ان کی طرف سے جتنے بھی پریس ریلیزز آ رہے ہیں, اس میں ایک مخاصمانہ اور دشمنی پر مبنی ایک رویہ یا لینگویج ہوتی ہے. مثال لوکل لوگوں کو اٹھانا کہ یہاں پہ آپ کنٹونمنٹس نہ چھوڑیں اورکزئی ایجنسی میں یا اور جگہوں پہ. اسی طریقے سے جتنی بھی پریس ریلیزز آئی ہیں, ان میں وہ نہ صرف مار رہے ہیں اپنے اہداف کو, بلکہ کہہ رہے ہیں یہ سیلف ڈیفنس میں کر رہے ہیں ہم. تو دونوں طرف سے جو سیلف ڈیفنس کا لفظ یوز ہو رہا ہے, یہ بڑے محتاط طریقے سے ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذاکرات کا جو ریٹرک ہے اس کو برقرار بھی رکھنا چاہتے ہیں, لیکن عمل جو ہے اس سے یہ خوش نہیں ہے دونوں اطراف میں, یہ باتیں جو ہو رہی ہیں. تو اس لیے ہم یہ واضح طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ ختم ہو گئے ہیں, لیکن تعطل کا شکار ہیں. اور یہ اس پالیسی کا
کنٹینیوٹی ہے کہ جو گزشتہ 2001 کے بعد، خاص کر جب 2004 سے پہلی دفعہ مذاکرات ہوئی نیک محمد کے ساتھ، پھر 2005 میں بیت اللہ کے ساتھ، یا اس طرح بعد میں 2007 میں TTP بنی، تو اس کے بعد جتنے بھی مذاکرات یہ سارے ہوئے، اسی طرح ایک ہی پالیسی کے نیچے کچھ عرصے کے لیے جاری رہنا، پھر ایک فریق دوسرے پہ الزام لگانا کہ اس نے غلطی کی ہے، حالانکہ اس سے پہلے ساری مراحت دے دینا طالبان کو. تو یہ اسی پالیسی کا حصہ ہے. جس طرح ہم نے اب دیکھا کہ یہ ہے کہ قیدی رہا کیے گئے، یا ان کو یہ باور کیا گیا کہ آپ مضبوط ہیں کیونکہ ان کے ایک فریق کے طور پہ ایکسیپٹ کیا گیا، ان کو وہ پبلسٹی دی گئی جو کالعدم تنظیموں کے لیے جو ہے نا بڑی ضروری ہوتی ہے. تو ہم نے 4-5 مہینوں میں خاص کر دیکھا جب فیض حمید یہاں پہ تھے، TTP کو وہ سب کچھ ملا، لیکن اینڈ پہ وہی پروڈکٹ یا وہی ناکامی ہمیں سامنے آئی جو 2004-5 سے مذاکرات کا حصہ ہیں. یعنی کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، صرف ان فریقین کی ریکگنیشن کے لیے، ان کی ایکسیپٹنس کے لیے ان کو ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، پھر مذاکرات ختم نہیں ہوتے، تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے بھول جاتے ہیں، پھر سیلف ڈیفینس میں اٹیک ہوتے ہیں. یہی ایک پالیسی ہے جو ابھی تک جاری ہے. یہ تو اب آپ کا جو نقطہ ہے یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ ابھی آپ تقریباً 5 مہینے پہلے یا 6 مہینے پہلے آپ اس کو دہشت گرد کہتے تھے، پھر آپ نے خود ہی جرگے یہاں سے بھیجے، علماء کی جرگے بھیجے، تو آپ نے کوشش کی کہ وہ نام جو ہے اس سے زائل ہو جائے. اب آپ پھر جو ہے نا پھر سے کل اسے پھر دہشت گرد کہیں گے اگر یہ دوبارہ مطلب کارروائی شروع ہوتی ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے اسماعیل اندلیب صاحب ہمارے ساتھ کابل سے موجود تھے. ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ آج شرکت کی. افتخار فردوس صاحب، یہ ابھی یہ جو TTP کے حملوں کی جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ وہ 12 حملے کر چکے ہیں، تو اس میں ایک شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی اہلکاروں پہ ہونے والا وہ حملہ بھی ہے جس میں کیپٹن سمیت 5 اہلکار شہید ہو گئے تھے. تو اگر اس طرح کے حملے ہوں گے تو پھر آنے والا اگر مذاکرات، پھر ظاہر ہے کہ مذاکرات کا تو پھر کوئی جواز ہی نہیں ہے، تو آنے والا منظرنامہ آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ کیا پاکستان پھر سے جو ہے سرحد پار کارروائیاں کر سکتا ہے؟ دیکھیں رفعت صاحب، یہ تو ہم صرف پریڈکٹ ہی کر سکتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہیں، اور موجودہ جو پاکستان کی سچویشن ہے اس میں آپ اکنامک سچویشن کو دیکھ لیں، سیکیورٹی سچویشن کو دیکھ لیں، پلس جیسے عرفان صاحب نے جو ہے وہ بتایا کہ آپ نے لیوریج دیا ایک ٹائم پہ ان کو اندر آنے کی اور جگہ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے، چاہے وہ کسی نام پہ بھی ہو، مذاکرات کے نام پر ہو یا کسی نام پر ہو. اگر آج آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ سیز فائر جو ہے وہ ختم اور مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہیں، اس کا ایک جھٹکا ضرور پڑے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں جو ہے وہ تسلیم کرنا جو ہے وہ چاہیے کہ چاہے وہ کیونکہ اسٹیٹ کے ساتھ آبویسلی مقابلہ کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے ایک انسرجنسی کا، لیکن اس میں قتل و غارت اور عام لوگوں کا جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ آ جانا اور ان کو نقصان پہنچانا جو ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور جو ہم نے پچھلے کئی دہائیوں میں دیکھا بھی کہ اسٹیٹ اور جو ہے وہ ملیٹنٹس کے درمیان میں عام لوگوں کو سب سے زیادہ جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ پہنچتا ہے. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قبائلی علاقے ہیں اور جو ہمارے ایسے ایریاز ہیں جیسے مالاکنڈ ڈویژن کا، وہاں کے لوگ پہلے بھی ایک ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں. اس ساری جو ایکسرسائز تھی پیس ٹاکس کی، اس کی بنیاد یہی تھی کہ عام آدمی کو جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ دیا جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیس ٹاکس کے لیے جو ایک ڈیسیجن ہے اور جو ان 12 کارروائیوں کا آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا، اور یہ نہیں ہے کہ ان 12 کارروائیوں پہ یہ بات ختم ہو جائے گی، کیونکہ ابھی بھی کنفیوژن ہے کہ بات کس طرف جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. اگر آپ بات نہیں کرتے اور جتنا اس کو لمبا پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ دیتے جائیں گے تو یہ طالبان کے لیے خود بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ایسے متنفر گروپ ہیں جو شروع سے جو ہے وہ اس بات کے لیے جو ہے وہ راضی نہیں تھے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں. بالکل. تو وہ ان کی اپنی لیڈرشپ کو جو ہے وہ جیپٹائز کر دے گا. تو میرے خیال میں مفتی نور ولی کے لیے خود جو ہے وہ مشکلات جو ہے وہ پیدا ہوں گی ان باقی لوگوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں جو فیوچر سیناریو ہے، اگر پیس ٹاک جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں تو یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ افغانستان کے لیے بھی جو ہے وہ خطرناک ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب یہ بات جو ہے وہ شروع ہوئی
تو اس کے اب مین مقصد جس طرف آپ نے جو ہے وہ اشارہ کیا کہ خوست اور کنڑ میں جو ہے وہ بمباری جو ہے وہ کی گئی، اس کے بعد یہ باتیں جو ہے وہ شروع ہوئی. میرے خیال میں ان دونوں ممالک کے لیے جو ہے یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹائم جو ہے وہ ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سے کوئی اچھی بات نکلے گی. لہٰذا اگر اس پروسیس کو جو ہے وہ ایک حد درجے تک ایک منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو اس میں اور ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، صحیح، بلکہ جو پچھلی جو بنیاد رکھی گئی ہے اس کو آگے جو ہے وہ پہنچانا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے، اور ہم پہلے بھی مذاکرات کی ہم حمایت کرتے آئے ہیں کہ مذاکرات ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے انفراسٹرکچر بننا چاہیے. لیکن اس طرح نہ ہو کہ آپ 3-4 مہینے جو ہے نا مذاکرات کرتے ہیں، جنگ بندی ہوتی ہے، آپ پھر جو ہے نا یہ حملے شروع ہوتے ہیں، تو اس سے تو جو ہے نا میرے خیال میں حکومت کو نقصان ہوتا ہے اور جو کلدن تنظیمیں ان کو فائدہ ہوتا ہے. عرفان صاحب، یہ جو ابھی مذاکرات کے اب تو بڑا مطلب اس میں کنفیوژن بھی ہے، جیسے افتخار صاحب نے کہا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 1.5-2 مہینے میں ہم نے دیکھا کہ قبائلی اضلاع میں لوگ اٹھ رہے ہیں. جیسے شمالی وزیرستان سے اس کا آغاز ہوا، ایک بڑا دھرنا ہوا، پھر وہ وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی، اس نے جا کے اس سے بات بھی کی، لیکن ادھر بھی بات نہیں بنی. پھر وہ باجوڑ تک، وہ باجوڑ میں لوگ جو ہے نا بدامنی کے خلاف نکل آئے. پھر رکزئی میں جو ہے نا مظاہرے ہوئے امن کے حق میں. پھر خیبر میں ایک جو ہے نا امن کے حق میں مظاہرہ ہوا، کرم میں ہوا. تو یہ جو لوگ اٹھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا جو مذاکرات ٹی ٹی پی کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ کیا مطلب لوگوں کو نامنظور ہے؟ دیکھیں رفعت صاحب، ایسا ہے کہ اب ان لوگوں کا اٹھنا، اس کو بھی آپ کو ہمیں تسلسل میں دیکھنا ہوگا. جی، 2001 کے بعد جب سے یہ وار آن ٹیرر شروع ہوا ہے، پھر 2007 کے بعد ہم نے دیکھا پشاور، اور 2008 کے بعد دیکھا جب جامعہ حفصہ اور اس کی ایونٹ ہوئے 2007 کے بعد. تو اس کے بعد ہمارے جو سیٹلڈ ایریاز ہیں خیبر پختونخوا کے، وہاں بھی ملیٹنسی اور ملیٹنٹس ایمرج ہوئے، اور انہوں نے اچھا خاصا لوگوں کو مارا اور اسٹیٹ کو ایک طرح سے ڈسمنٹل کیا ایک حد تک. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں پر انیشلی لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا ہو کیا رہا ہے. میں خود صحافی تھا، جاتا تھا، آپ بھی ہوتے تھے سوات میں یا مختلف وزیرستان تک. لوگوں کو ایک لفظ تھا کہ کوئی گیم ہے، لیکن کیا گیم ہے اس کے بعد کسی کے فریق کیا ہے کچھ نہیں پتہ تھا. ان کے پاس ایک ہی جو حوصلہ دینے کے لیے بات تھی کہ اسٹیٹ آپریشن کرے، یعنی ہر جگہ یہ بات تھی کہ حکومت کچھ کرے. اور ان دنوں آپ کو یاد ہے MMA کی حکومت ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ مشرف نہیں کرنے دے رہا. پھر 2008 کے بعد ہم نے ANP کی حکومت دیکھی، انہوں نے اچھا خاصا ایک سٹیپ بھی اٹھائے. لیکن لوگوں کا جو نیریٹو تھا وہ یہ تھا کہ اگر طالبان تنگ کر رہے ہیں تو حکومت اسٹیٹ آ جائے گی. اور اسٹیٹ نے جب آپریشن کی تو 2014 تک یہ نیریٹو تھوڑا سا تبدیل ہونا شروع ہو گیا. مثال سوات میں لوگ کہتے تھے کہ ہم تو سینڈوچ ہیں ملٹری اور ملیٹنٹس کے درمیان، کیونکہ ان کا اسٹیٹ پر بھی آہستہ آہستہ باور یا اعتبار ختم ہو گیا تھا کہ اسٹیٹ جہاں پہ ملٹری آپریشن کرتی ہے وہاں ملیٹنسی مزید پھیل جاتی ہے. اسٹیٹ جتنا ملیٹنٹس دعویٰ کرتی ہے مارنے کا، اتنی ہی ملیٹنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ بات تو تھی، یہ عدم اطمینان تھا. لیکن 2014 کے بعد جب ضرب عضب شروع ہوا تو تھوڑا سا آئندہ 4-5 سالوں میں ایک دفعہ پھر جو ہے نا لوگوں کو یہ واقعی احساس ہو گیا کہ اسٹیٹ نے ایک حد تک ملیٹنٹس کو کمزور کر دیا ہے. اب ملیٹنٹس کو مارا نہیں گیا تھا، لیکن ان کو اکراس دا بارڈر دھکیل دیا گیا تھا. اور ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک ان کی لیڈرشپ وہ ادھر چلی گئی تھی افغانستان میں. وہ ایک علیحدہ ڈائنامکس ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پھر اس کے بعد جب 2018 میں PTM اور اب NDM، یہ اس طرح کی جو آرگنائزیشنز تھی، انہوں نے بھی لوگوں کو یہ احساس ضرور دیا، پولیٹیکل کانشیسنس دی کہ یہ سب کچھ اسٹیٹ کے پالیسی کے نیچے ہو رہا ہے. جن کو یہ آپ کو بتانے ہیں کہ مارنا چاہتے ہیں، ان کی کارروائیوں میں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر جب ان سے مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو پھر اکراس دا بارڈر دھکیل دیتے ہیں. پھر دیکھیں باڑھ لگ گئی، اس باڑھ کا بھی یہ جواز تھا کہ NDS ہے اور را ہے، وہاں سے وہ کارروائیاں کر رہی ہیں، اور ہم طالبان TTP کا قلعہ کما کرنا چاہتے ہیں، اس لیے باڑھ. لیکن ایک دفعہ پھر آپ نے ابھی دیکھا کہ اس باڑھ کے باوجود کہ افغانستان میں طالبان بھی آ گئے ہیں، اس کے باوجود اسٹیٹ کی بار بار لوگوں کو باور کرانے کے باوجود کہ ہم نے ملٹری کا قلعہ کما کر دیا ہے، اس کے بعد ایک دفعہ پھر ملٹری عسکری قیادت کی طرف سے اس بات کا اٹھنا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. اب یہ لوگوں کو احساس ہوا ہے، اب وہ طالبان کو نہ دشمن سمجھتے ہیں نہ اس کی طرف دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اسٹیٹ کی طرف. وہ اسٹیٹ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ آپ کے بس میں ہے کہ ان کو کتنا چھوڑا جائے کتنا نہیں.
یہ ہے کنٹرولڈ کیوس کی بات، یعنی اتنی افراتفری کہ جو قابو میں آ سکے، یہ اسٹیٹ کی پالیسی ہے. یہ اب لوگ سمجھ گئے ہیں، لوگ اٹھ رہے ہیں، لوگ حکومت یا اسٹیٹ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمارا طالبان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. جب ہم ان کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں تو پھر ہمیں ٹارگٹ کلنگ کرتی ہے. ہمارا آپ سے یہ تقاضا ہے کہ ٹیکس پیئرز ہم ہیں، آپ پیسے لیتے ہیں، ذمہ داری آپ کی اس لیے بحال کی جائے. تو میرے خیال میں یہ جو آپ نے ایک آرک میں جو پروٹیسٹ دیکھے سوات سے لے کر وزیرستان تک، اس کی بنیادی وجہ لوگوں کا وہ شعور ہے کہ جو وہ اسٹیٹ پر دباؤ کے طور پہ استعمال کر رہی ہے، یہ باور کرانے کے لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں سب کچھ سیاسی جماعتوں کا کوئی کردار نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کا کردار تب ہو سکتا ہے جب لوگ تیار ہوں اس کے لیے. آپ نے دیکھا 2008 میں لوگ اتنے تیار نہیں تھے. عوامی نیشنل پارٹی نے بڑی کوشش کی، اس کے 800 سے لے کر 1000 تک لوگ مارے گئے اس بیچ میں. اس کے بعد سیاسی جماعتوں نے بھی سیکھ لیا کہ جب تک لوگ اٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، ہمارے پاس کوئی سیاسی قیادت نہیں ہے کہ وہ اس کو لیڈ کر سکے. ہاں اب لوگ اٹھ گئے ہیں، ان لوگوں کا جو لیڈرشپ ہے، ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم ایلیٹ کلاس جو اس ریجن میں ہے وہ بھی سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ، مثال عوامی نیشنل پارٹی نے ٹویٹس کیے، اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ کرا. اس میں دیکھا آپ نے کوہارٹ میں کہ جو ایلیٹ لوگ ہیں وہاں پہ، پارلیمان کے جو سینیٹر ہے، ابھی موجودہ سینیٹر ہے سابقہ، اس کے گھر پہ اٹیک ہوا، اس نے بھتہ دینے سے انکار کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایلیٹ لوگ اب تھوڑے بہت بیدار ہو رہے ہیں کہ جو بھتہ دینے کا سلسلہ تو ہم نہیں دیں گے، لیکن ان کو بھی انکریجمنٹ لوگوں کے اٹھنے سے ہوئی، کیونکہ اب ماحول بہت بدل گیا ہے، اس لیے ایلیٹ کلاس یہ رسک لے سکتی ہے کہ بھتہ نہ دے. ٹھیک. افتخار فردوس صاحب، یہی سوال آپ کے سامنے کہ یعنی ایک تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اب ایک مظاہرہ نہیں ہوا، یہ تقریباً 6-7 علاقوں میں مسلسل ہو رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ جو سوات میں غلطی ہوئی، جس سے بھی ہوئی، وہاں پہ طالبان آئے، مسلح گشتیں شروع کی، دیر میں بھی وہ جو واقعہ ہوا تھا ایم پی اے کا، یہ ادھر سے سارا معاملہ خراب ہوا؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. عرفان صاحب نے تو اس کو ایک نٹ شل میں جو ہے وہ ڈال دیا جی، لیکن اس میں آبویسلی جو دو بڑے دھرنے ہوئے وہ جے یو آئی نے کیے ہیں. اچھا. جو نارتھ وزیرستان کا جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ پرٹیکولرلی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے بارے میں بات بالکل، ہاں وہ تو تھا. اور باجوڑ کے اندر بھی ٹارگٹ کلنگ، جس میں پرٹیکولرلی جو ہے وہ جے یو آئی ایف کو جو ہے وہ اور داعش اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. بالکل ہاں. تو جو ہم اندلیب صاحب سے بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک نارمل چیز ہے جو چل رہی ہے پاکستان میں. جو ہے وہ ریلیجیس کلرکس کو ٹارگٹ کرنا یا اسکالرس کو ٹارگٹ کرنا ایک بہت بڑا جو ہے آپ کے لیے سیکٹیرین مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کر سکتے ہیں. اس لیے جے یو آئی نے جو ہے، بلکہ پرسوں جو ہے وہ ان کے ضلعی جو ناظم تھے ان کے اوپر بھی جو ہے ڈی آئی خان کے اندر جو ہے وہ اٹیک ٹانک میں بالکل ہاں. ان کو جو ہے وہ 4 پولیس اہلکار اس میں شہید ہوئے. بالکل ہاں. تو یہ بھی پھر جے یو آئی نے کہا کہ ہمیں تسلسل سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور جو نارتھ وزیرستان کا مسئلہ ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا، اس میں ٹائم جو ہے وہ دیا گیا. پھر آپ بات کر رہے ہیں جو ہے وہ خیبر ایجنسی کی، یعنی خیبر ٹرائبل ڈسٹرکٹ کی، مالاکنڈ کی، اور اگزئیس کی، اور کرم کی. بالکل. میرے خیال میں جو اورکزئی اور کرم کا بیلٹ ہے وہ ایکسٹریملی سینسٹیو ہے، اس کی اپنی ڈائنامکس ہیں. وہاں پر جب کوئی ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں تو ادھر جو ہے سیاسی جماعتیں یوزلی جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں، اور جو ریلیجس جماعتیں ہیں ان میں ضم ہو جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ادھر پھر سیکٹیرین ایشو جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو روکنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا اسٹیٹ، اور اس میں ایک پورا فالٹ لائن آ جاتا ہے جو گلگت بلتستان سے لے کر گزرتا ہوا کراچی تک جو ہے وہ جاتا ہے، اور اس میں ہر جگہ پر پروٹیسٹ ہوں گے. میرے خیال میں ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے. جہاں تک آپ نے جو ہے بات کی وہ مالاکنڈ ڈویژن کے حوالے سے، اور وہاں پر جو ایم پی اے کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، اسٹیٹ یہ کہتی رہی کہ یہ جو ہے دہشت گردی کا واقعہ جو ہے نہیں تھا، لیکن ایف آئی آر سے ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے. لیکن اس میں میرا سوال یہ ہے کہ یہ سارے جو 6-7 مقامات پہ ہوئے نا، اس میں امن اس سب جگہوں پہ امن کی حمایت میں نکلے ہیں. میرے خیال میں اگر پبلک پریشر اس لحاظ سے رہا، پیس ٹاکس کی جو الٹیمیٹ ڈیسیجن ہے وہ پارلیمان نے دینی ہے، اور اگر یہی ٹرینڈ جو ہے وہ رہا، میرے خیال میں ادھر سے بھی اس کو ڈیڈ لاک ملے گا. اچھا ٹھیک. آپ جی تھوڑا سا میں ذکر کروں گا جس طرح افتخار صاحب نے کہا. دیکھیں جی آئی کی مثال انہوں نے دی جو اے ایف کی، اس فاٹا میں یہ سب سے بڑا امید کی کرن ان کے لیے کہ یہ ہمارا بڑا ووٹ بینک ہوگا. ضم شدہ فاٹا
میرے خیال میں GOIF کے لیے بہت بڑا ووٹ بینک ہے. اسی بنیاد پر وہ PTM کو بھی جو ہے نا اس کو بھی ناپسند کرتی ہے. اگر TTP اس ریجن میں آتی ہے تو میرے خیال میں GOIF کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہوگا میرے خیال میں. اسی لیے بھی GOIF کا اٹھنا یا جماعت اسلامی کو اٹھنا یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ 1990s میں MQM کے لیے یعنی جماعت اسلامی کو کراچی میں MQM کے ذریعے ختم کیا گیا تھا. تو اس لیے یہ بقا کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں. افتخار فردوس صاحب، ڈاکٹر سید عرفان اشرف صاحب اور اندلیب صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے اپنے پروگرام میں کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک جو افغانستان میں اب مختلف اپڈیٹس ہے، خصوصی طور پر جو حملے ہو رہے ہیں، رشین ایمبیسی پہ حملہ، اس پہ تفصیل سے گفتگو کی، اور پھر TTP کی طرف سے جو حملوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور مذاکرات کا کیا سٹیٹس ہے، تو اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے سامعین کو جو ہے نا وہ ایک اپڈیٹڈ تجزیہ دے دیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.